अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के इंकशाफात अपनी जगह पर, लेकिन अहम और बड़ी खबर 17 नवंबर को मिलेगी। ये बात आप नोट कर लें, 17 नवंबर को एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए मुंतज़िर है, क्योंकि अब इंकशाफात और ख़बरों का मौसम आ गया है। हर गुज़रता दिन एक नए इंकशाफ को सामने लाता है, हर गुज़रता दिन एक झूठ को बेनकाब करता है, और हर गुज़रता दिन एक नए सच को उभारता है और हमारे सामने लेकर आता है। हर गुज़रता दिन 2 साल तक नवाज शरीफ को मैदान सियासत से बाहर रखने की कोशिशें करने वालों को अवाम की अदालत में ला खड़ा करता है, और हर गुज़रता दिन इन झूठे, इन मक्कार और इन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को ना सिर्फ अवाम के शिकंजे में कसने के लिए तैयार करता है, बल्कि हर गुज़रता दिन हुकूमत के ताबूत में मजबूत कीलें भी ठोक रहा है। आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे, और आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह, कि वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ को NRO नहीं देंगे, वही तमाम शख्सियात आपको नवाज शरीफ साहब से NRO मांगती हुई नज़र आएंगी। हालात इस तरह के हैं कि हर रोज़ एक नया पर्दाफाश होता है हुकूमत, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लकीर खिंच गई है वो मज़ीद न सिर्फ वाज़ेह होती है, बल्कि इस सारे एपिसोड में जो राना शमीम साहब के इंकशाफात के नतीजे में हमारे सामने आ रहा है, इसके पीछे भी, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इन हालात में कुछ सवाल भी पैदा होते हैं, यानी कि क्या नवाज शरीफ साहब वाकई ही NRO देंगे उन तमाम शख्सियात को जिन्होंने उनको ना सिर्फ आवाम के सामने उनकी करैक्टर असैसिनेशन की, उनके ऊपर बहतान लगाए गए, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए, और उनको हर लम्हा गुज़िश्ता 3 साल में टारगेट किया गया, और अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उनको NRO दें। क्या नवाज शरीफ साहब उनको NRO देंगे? क्या दबाव डालकर फैसले करवाने वालों को सज़ा मिलेगी? और क्या जज राना शमीम के बयान को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं जो इस वक्त ज़ेर समाअत भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या उनको उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि ये तमाम पहलू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि आज से कोई तकरीबन 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जज अरशद मलिक की एक और वीडियो है जो मंजर आम पर आने वाली है, और उस वीडियो के अंदर जज अरशद मलिक इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उन्होंने उनसे मुलाकात के अंदर उन पर दबाव डाला था कि आपने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देना है। और इसी किस्म की बात की थी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, जो उन्होंने अपना बयान हल्फी दाखिल कराया था अपने ख़िलाफ़, जो अपने ख़िलाफ़ होने वाला जो फ़ैसला था उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि एक आला जो हसास इदारा है उसके सरबराह ने ना सिर्फ मुझसे मुलाकात की थी, बल्कि मुझसे इस बात की दरख्वास्त की थी कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आपके पास अपील लगी हुई है, ये अगर आ जाती है आपके पास तो क्या आप इसके ऊपर क्या फ़ैसला देंगे? तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का ये कहना था कि जनाब मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दूंगा। तो जिस पर उस शख्सियत ने फौरी तौर पर यह कहा कि इससे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात की तैयारी, मुकदमात की समात और मुकदमात के फ़ैसलों तक फैली हुई है, इन तमाम मामलात के अंदर जो पसे पर्दा मुहर्रकात थे वो बहुत हद तक नुमायाँ हुए। अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं राना शमीम साहब, उनकी तरफ से एक मुसद्दका बयान सामने आया है जो उन्होंने नोटरी पब्लिक से ना सिर्फ तस्दीक कराई है बल्कि इसको जारी भी किया है। और ये अब जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी तरफ से आज रोज़नामा न्यूज़ के अंदर ये खबर छपी है। उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेड सर्कल है जहाँ पे उस खबर का हवाला दिया गया है। इस खबर के अंदर ये इंकशाफ किया गया है जो राना शमीम साहब है उनकी तरफ से, कि साकिब निसार ने जज को नवाज शरीफ और मरियम को ना छोड़ने का हुक्म दिया, और इस बयान के अंदर उन्होंने वो तमाम तफसीलात बताई, बल्कि उसकी मंजर निगारी की कि किस तरीके से साकिब निसार साहब आए गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी दौरे पर। वहाँ पे जो उनका रेस्ट हाउस था वहाँ पर वो ठहरे, और इस दौरान चाय पर एक मुलाकात होती है, और इसी दौरान जो साकिब निसार साहब हैं वो किसी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि मेरी फ़लाँ बंदे से बात कराओ। वो जज साहब जिनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहब हैं जिनके साथ साकिब निसार साहब ने बात की थी, उनका नाम इस बयान में शामिल नहीं है, और हमें भी क्या सराइयों से ज़रा गुरेज करना चाहिए।
تو جب تک وہ بات ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ میری ان سے بات کراؤ، اور اگر ان سے رابطہ نہ ہو تو ان سے کہو کہ مجھ سے بات کریں، بہت ضروری بات ہے، اور اس کے بعد ان جج صاحب کی چیف جج ثاقب نثار صاحب سے نہ صرف بات ہوتی ہے بلکہ ثاقب نثار صاحب ان کو یہ کہتے ہیں جو رانا شمیم صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ محمد نواز شریف اور مریم نواز کو عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے۔ جب دوسری طرف سے ان کو اس طرف کی یقین دہانی ملی تو ثاقب نثار صاحب نہ صرف پرسکون ہو گئے بلکہ انہوں نے کہا یار ہوں ایک کپ چائے دا ہور پیا، تو جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک کپ چائے کا اور پیا۔ اور رانا شمیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی بعد میں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس قسم کی کوئی صورتحال ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں ہوتی۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ذرا چونکے، تھوڑا سا غصے میں آئے، لیکن پھر انہوں نے اپنا لہجہ بدلا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی کیمسٹری اور ہے، آپ اس کو گلگت بلتستان کے ساتھ صورتحال کو مرج کر کے نہ دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو انکشاف کیا رانا شمیم صاحب نے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالتیں تھیں وہ بھی اس سارے معاملات کے اندر نہ صرف انوالو تھیں بلکہ اپنا پورا حصہ بقدر جثہ ڈالتی تھیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثاقب نثار نے تو ہدایت دے دی کسی جونیئر جج کو، چاہے وہ ارشد ملک ہوں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی معزز جج صاحب ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو کس نے فون کیا، ثاقب نثار صاحب کو کس نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ ذرا اس سارے معاملات کو ہینڈل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب خود تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ان کی ڈوریں ہلا رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ جناب یہ اگر نہ کیا تو اے ویڈیو آئی جائے تہاڈی سامنے تو بھگت لینا پھر۔ تو کچھ ایسی چیزیں تو ہوں گی نا منظر پس منظر میں جو چل رہی ہوں گی جس کی وجہ سے ثاقب نثار صاحب اس حد تک گئے، ادروائز تو ان کو اس حد تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اب جب یہ سٹوری چھپی تو ثاقب نثار صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ میں رانا شمیم کے جو سفید جھوٹ ہے اس کے اوپر کیا رد عمل دوں۔ میں نے کسی جج کو کبھی کسی معاملے پر فیصلہ دینے کے لیے مجبور نہیں کیا، البتہ یہ جو جج صاحب ہیں رانا شمیم صاحب، انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ ان کو چیف جج گلگت بلتستان کے عہدے پر توسیع دی جائے، جس کا میں نے انکار کر دیا، اور شاید انہوں نے اس بات کا غصہ نکالا ہے یہ بات کر کے۔ دوسری جانب جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جناب مجھے تو ایکسٹینشن دینا ثاقب نثار صاحب کے بس میں ہی نہیں تھا، اور جب ایک چیز ان کے اختیار میں نہیں تھی تو وہ مجھے کس طریقے سے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ یہ ثاقب نثار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اپنی مرحومہ اہلیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اس سچ کو سامنے لے کے آؤں گا، لہٰذا میں یہ سچ کو سامنے لے آیا۔ جو صورتحال اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ کہاں پر کون سی چیز چل رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے ماضی کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اسے آپ کے سامنے ایک پکچر ذرا تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی، جو بعد میں ڈھکے چھپے انداز میں کر رہوں گا وہ آپ یقینی طور پر سمجھ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان کے ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب، اور ان کے صاحبزادے تھے ارسلان افتخار صاحب، اور ارسلان افتخار صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی تھی ملک ریاض کی طرف سے کہ جناب ارسلان افتخار صاحب نے جو میرے خرچے کے اوپر گئے اور وہاں پہ ٹھہرے اور نہ صرف بیرون ملک گئے بلکہ وہاں پر اچھی خاصی شاپنگ بھی کی، کئی جگہوں پر گئے اور خاصا انہوں نے اس معاملے میں مال شال بنایا۔ یہ جو سٹوری تھی یہ بھی انصار عباسی صاحب نے بریک کی تھی، اور ان کو جو ایک حساس ادارہ ہے اس نے یہ ساری انفارمیشن دی تھی، اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے اس ساری خبر کی تصدیق کی، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ ابھی یہ جو خبر جو دی ہے انصار عباسی صاحب نے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، یہ بھی ایک اسی ادارے کے ایک اور خفیہ ادارے کی طرف سے یہ ساری انفارمیشن آئی ہے، اور یہ انفارمیشن دی گئی ہے انصار عباسی صاحب کو، اور جس کو انہوں نے تصدیق کے بعد یہ شائع کیا ہے آج کے روزنامہ نیوز میں اور جنگ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم ادارے ہیں وہ اپنے اکتوبر کے نوٹیفیکیشن پر ہی قائم ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے اکتوبر کے نوٹیفیکیشن پر قائم نہ ہوتے تو اتنے زیادہ کٹے جو اس وقت کھل رہے ہیں، ہر روز ایک نیا طوفان سامنے آتا ہے، تو یہ ایسے نہ ہو رہا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ اور بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہی اس سمت میں اشارہ دیتی ہیں جہاں پر میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو NRO نہیں دیں گے، وہ اب نواز شریف سے نہ صرف NRO مانگیں گے بلکہ ہمیں مانگتے ہوئے برملا نظر بھی آئیں گے، اور یہ مکافات عمل ہے۔
وہ تمام لوگ جنہوں نے اس سارے خرابی کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو شدید ترین مہنگائی کا سامنا ہے، شدید ترین مسائل کا سامنا ہے، وہ خود کو بری ذمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر شیئر کروں گا۔ اچھا، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اب سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب، میں نے 3 سال تک آپ کی بہت جو ہے پذیرائی کی، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیکن اب میری ہمت ٹوٹ رہی ہے، اب میں لوگوں کو آپ کی باتوں پر، آپ کے وعدوں پر مزید یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کمزور تصور کرتا ہوں، لہٰذا اب آپ کو خود سامنے آنا پڑے گا اور یہ 2 سال کے اندر لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ اگرچہ موجودہ حالات میں یہ جو ایک ایسا ہونا، یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے لوگوں کو ریلیف دینا ایک ایسا معجزہ ہے جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے کامران خان صاحب کی طرف۔ کامران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے یہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، لیکن آج انہوں نے یہ والا جو ایپیسوڈ آیا انصار عباسی صاحب کا، اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر کامران خان صاحب یہ فرماتے ہیں، جب جسٹس رانا شمیم مبینہ حلفیہ بیان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف اور مریم بی بی کی ضمانت نہ لینے کا حکم دیا، تحقیقات ہوگی، مگر مجھے اس بابت ذرا برابر شک نہیں کہ ثاقب نثار کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان کے دور کے معاملات سامنے آئیں گے تو ملک میں تہلکہ مچ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کامران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ کامران خان صاحب کو بھی آ کر ثاقب نثار پر تنقید کرنا پڑ گئی، اور اس بات کا انکشاف بھی کر دیا کہ اگر تحقیقات ہوں ثاقب نثار کے دور میں کیے گئے اقدامات کی، خاص طور پر جوڈیشری کے اندر جو اقدامات ہوئے ان کی، تو ملک میں تہلکہ مچ جائے گا۔ تو کیا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ ثاقب نثار صاحب کے اس بیان کے اوپر واقعتاً جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فورم نہیں ہوگا؟ فورم ہو سکتا ہے، اس پر میں آپ سے ذرا 1 منٹ بعد بات کروں گا، لیکن پہلے ایک اور ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے فواد چودھری صاحب کا، جو اس وقت منسٹر ہیں انفارمیشن اور کلچر کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے کیسے لطیفے اس ملک میں نواز شریف کو مظلوم ثابت کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، آپ کسی جج کے پاس چائے پینے جائیں، وہ آگے سے فون ملا کر بیٹھا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ایسی ہدایات جاری کرے کہ کسی ملزم کی ضمانت لینی ہے یا نہیں لینی۔ ملزم بھی کوئی عام آدمی نہیں، ملک کا وزیر اعظم۔ یعنی فواد چودھری صاحب یہ جو انکشاف ہیں رانا شمیم صاحب کے، ان کو کاؤنٹر کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ نبھا رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا 17 نومبر امپورٹنٹ، اور 17 نومبر کو بڑی خبر آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ 17 نومبر کو مریم نواز صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اور معاملہ ہے ان کو اور نواز شریف صاحب کو دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل، جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے ایک تفصیلی اپلیکیشن گزاری اپنی جو گزشتہ سماعتیں ہیں اس میں، اور اس کے اندر انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جاری کیا تھا، اس کو اس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور ساتھ ساتھ جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے۔ اب یہ جو رانا شمیم صاحب کا نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ جو بیان حلفی ہے، یہ بھی 17 نومبر کو پیش کیا جائے گا فاضل عدالت کے روبرو، اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ نہ صرف اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، بلکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب، شوکت صدیقی صاحب، ان تینوں شخصیات کو بلایا جائے عدالت میں، اور ان سے اس کے بارے میں سوال و جواب کیے جائیں۔ اور یہ معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ یہ سارا جو کیس نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ارد گرد بنا گیا تھا، اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کو کسی بھی صورت نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے پہلو تہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام کردار جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ایک ایک کر کے نہ صرف بے نقاب ہو گئے ہیں، بلکہ اب تمام تر حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اور آج سے 3 دن پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو کے اندر اس بات کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو تاحیات نااہلی ہے، اس کے خاتمے کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے ان کی نااہلی کے خلاف یہ دائر کی جائے گی۔ آنے والے دن
بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، کیونکہ انہی دنوں کے اندر پاکستان کے سیاسی رخ کا تعین ہوگا۔ لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام کردار جنہوں نے پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کی سول سپریمیسی کو، پاکستان کی سول گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، وہ کیفر کردار تک کب پہنچیں گے، اور کون آئے گا جو یہ تمام افراد کو جو ان کو قرار واقعی سزائیں دلوائے گا۔ اس کا ضرور انتظار کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔